सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। इलामात क्या हैं? हाइपरथायराइड में वज़न कम होना शुरू हो जाता। नंबर 2, भूख कम लगती है, कई दफ़ा ज़्यादा भी लगती है, लेकिन भूख कम हो जाता है। तीसरी बात, आपकी नब्ज़ 100, 120 अमूमन 90 से 120 तक चली जाती है। 4, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। 5, आप कमज़ोर हो जाते हैं और आपकी आंखें जो हैं वो ड्रूप कर जाती हैं, यानी आपकी ऊपर की जो पलकें हैं वो अमूमन नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। आप पूरी आंख नहीं खोल सकते हो और आपकी आंखों का हुजम बढ़ने लगता है। यूँ लगता है कि जैसे आपकी आंखें खौफ की वजह से बाहर आ रही हैं। ग्लैंड्स दिखने में नॉर्मल लगेगा, या अगर डॉक्टर ने इसको चेक करना है या आप चेक करते हो तो आपको दोनों तरफ 1 या 2 गिल्टियाँ भी आपके हाथ में आ सकती है। इसे कहते हैं पैल्पेशन। आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और माहवारी ख़वातीन में बंद होना शुरू हो जाएगी। हाइपरथायराइड ख़वातीन में दूध भी कम आता है, स्किन ड्राई हो जाती है। ज़िंदगी की जो रमक है जवानी में, जो कि चेहरे से और जल्द से और बालों से ज़ाहिर होती है, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाता है। इस और निज़ाम हज़म के अफ़ाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। अब निज़ाम हज़म की जो ख़राबियाँ हैं वो ये है कि या तो मुसलसल दस्त लग सकते हैं, या मुसलसल कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ हो सकता है, खाना हज़म नहीं होगा, एसिडिटी होगी, खाने के अफ़ाल बुरी तरह मुतासर होंगे और इसके साथ ही साथ पेशाब का अखराज का निज़ाम भी मुतासर हो सकता है। नफसियाती तौर पे आप शदीद हिजानी कैफियत या एंग्ज़ायटी का शिकार होंगे और एजिटेटेड होंगे, गुस्से में ज़्यादा आएंगे, लोगों को अवॉइड करेंगे और आपकी ज़हनी हालत बीमारी की सूरत में, यानी जिसे हम ज़हनी बीमारी कहते हैं, चाहे उसमें खौफ हो, फोबिया हो, डिप्रेशन हो या एंग्ज़ायटी हो, वो पैदा होना शुरू हो जाएगी। इसका इलाज है, इलाज पे हम अगले प्रोग्राम में जाएंगे। अब आते हैं हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड यानी आपके बदन के अंदर T3 भी कम हो जाएगा, T4 भी कम हो जाएगा, लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल जो है वो हम लेते हैं 2 से 4 माइक्रो यूनिट पर लीटर, ये नॉर्मल होता है। लेकिन जूँ ही आपके इस ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन हो जाए, ये ग्लैंड ख़राब हो जाए, ये थायरॉक्सिन बनाना बंद कर दे, या थायरॉक्सिन जो बन रही है उसके केमिकल कन्फिगरेशन यानी केमिकल फार्मूले में कोई गलतियां हो जाएं, या आपको रेडिएशन हो जाए, या आपको एक्स रेज या गामा रेज या रेडियम की शुआएं लग जाएं, या आप शदीद बीमार हो जाएं और आपके थायराइड में इन्फेक्शन हो जाए, ये सारी की सारी बीमारियां जो हैं आपके थायराइड के अफ़ाल को कम कर देती हैं। जब कम कर देती हैं तो इसकी निशानियां क्या होंगी? ख़वातीन में ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा है। अगर 3 ख़वातीन को है तो मुकाबले में 1 मर्द को होगा। हाइपोथायराइड यानी गिलहड़ का जो गदूद है ये आपका थायरॉक्सिन नहीं बना रहा, अगर बना रहा है तो डिफेक्टिव बना रहा है, और वो जो दिमाग से सिग्नल आ रहे हैं TSH की सूरत में, वो आपके खून में बढ़ना शुरू हो जाती है। और इस तरह से इसकी निशानियां क्या हैं? आदमी चाहे मर्द हो या औरत हो, वो सुस्त हो जाते हैं और कई बार आराम करने की कोशिश करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह के मैंने आपको अभी बताया कि हाइपोथायराइड के अंदर जो है वो TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है, जबकि T3 T4 जो है ये जो है बहुत कम हो जाता है। लेकिन कई दफ़ा ये नॉर्मल भी रहता है, कभी T3 नॉर्मल होता है, कभी T4 नॉर्मल होता है। ये उन लोगों में होता है जो कि इलाज ले रहे होते हैं। तो हाइपोथायराइड जो है ये, जैसा कि मैंने बताया, ये औरतों में ज़्यादा होता है, क्योंकि औरतों के जो फिज़ियोलॉजिकल अफ़ाल जो हैं वो मर्दों से थोड़े से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि उन्हें प्रेगनेंसी से भी गुज़रना पड़ता है, लैक्टेशन के दौर से यानी दूध पिलाने के दौर से भी गुज़रना पड़ता है, और फिर औरतें जो हैं वो जल्द उनका वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि उनके हार्मोन्स जो हैं जब वो एक्टिवेट होते हैं तो उससे वज़न भी बढ़ता है। तो हाइपोथायराइड जो है वो एक और ख़तरनाक मरज़ है। अब होता क्यों है? बहुत सी वजूहात हैं कि हाइपोथायराइड हो जाता है।
پہلے تو وہی لے لیتے ہیں کہ بھئی پیچیٹری برین ایکسس جو کہ ہے ہمارے تھائرائڈ گلینڈ کے درمیان میں جو کہ ہارمونز کام کر رہے ہیں یا وہ ڈیفیکٹیو ہو گئے ہیں یا وہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو جو ہمارا تھائرائڈ گلینڈ ہے وہ کم کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے ایکس ریز کی وجہ سے یا گاما ریز کی وجہ سے، یا وہ لوگ جو کہ تابکاری شعاؤں میں کام کرتے ہیں یا بار بار ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، یا ان کا ایکسپوجر کسی وجہ سے، جیسے خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی آپریشن ہوا اور بہت سارے ایکس رے کروانے پڑ گئے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہے تھائرائڈ کا انفیکشن، یعنی جیسے تھائرائڈائٹس کہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، بخار اس میں ہوتا ہے نزلہ زکام کی طرح، گلے میں درد ہوتا ہے ٹانسلائٹس کی طرح، فیور ہوتا ہے، نزلہ بھی ہوتا ہے، زکام بھی ہوتا ہے، بدن تھکا تھکا رہتا ہے، اور اس کے لیے عموماً ڈاکٹر اینٹی الرجک دے دیتے ہیں، پین کلر دے دیتے ہیں، لیکن گلے میں درد کی علامات باقی رہتی ہیں اور کمزوری ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، اور مریض جو ہے وہ زیادہ سونا پسند کرتا ہے۔ تو یہ تھائرائڈائٹس ہے۔ اب اس کی جو ڈیٹیل وجوہات ہیں وہ ہم آپ کو دوسرے پروگرام میں بتائیں گے، کیونکہ ان کے مختلف نام ہیں کہ ہائپوتھائرائڈ کی کون کون سی قسم ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہائپوتھائرائڈ کی علامات کیا ہیں۔ علامات یہ ہے کہ آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، کمزوری ہو جاتی ہے، نفسیاتی عوامل جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، مریض جو ہے اکیلے بیٹھنا پسند کرتا ہے، کام کاج میں اس کا دل نہیں لگتا، اور اس وجہ سے اس کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سردی بہت لگتی ہے، اور عموماً موسم معتدل بھی ہو تو یہ لوگ جو ہیں گرم کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں اور ان کو لرزہ لگا رہتا ہے۔ در حقیقت کئی لوگ جو ہیں، یعنی حکماء جو ہیں یا اور دیگر جو ہمارے ایسوسیٹڈ میڈیکل کے شعبے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہائپوتھائرائڈ بس جی یہ تو وزن بڑھنے کی بیماری کو کہتے ہیں اور یہ تو عورتوں کی بیماری ہے۔ تو خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ہائپوتھائرائڈ ہو یا ہائپر تھائرائڈ ہو، یہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ نوجوان خواتین و مرد میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بوڑھے مرد اور خواتین میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ان لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے جن کی سرجریز ہوئی ہوں، یا بار بار وہ بیمار ہوئے ہوں، یا وہ کینسر کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہوں، یا وہ کچھ مختلف ادویات جو ہیں دل کی استعمال کرتے ہوں، ان کو بھی جو ہے تھائرائڈ گلینڈز کی جو ہے افعال میں جو ہے وہ کمی بیشی آ سکتی ہے۔ تو ہائپوتھائرائڈ میں تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ T3 اور T4 کم ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں، ہائپر تھائرائڈ کی بھی مختلف قسمیں ہیں اور ہائپو تھائرائڈ کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ اب آتے ہیں کہ کہاں میڈیکل سائنس میں اور کہاں جو ہے اس کا جو ہے جس کے اوپر کہ ہمیں سٹریس کرنا ہے، اور اس پروگرام میں ہم جو ہے شدید زور دے کے یہ ثابت کریں گے کہ جتنے بھی تھائرائڈ گلینڈ کی خرابی سے جو تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ ہمارے بچے ہیں۔ تو خواتین و حضرات پریشان نہ ہوں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ بچے جو کہ اسمال فار ڈیٹس ہوتے ہیں، جو کہ وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور ان کا وزن کم ہوتا ہے، جو دماغی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، جن کی گردن جلدی نہیں ٹھہرتی، جسے ہیڈ ہولڈنگ کہتے ہیں، جو دیر سے بیٹھتے ہیں، جن کا وزن کم ہوتا ہے، جو بڑھوتی نہیں بتاتے، نہیں شو کرتے، ان کا وزن نہیں بڑھتا، پھر وہ بچے دودھ بھی کم پیتے ہیں، کھانے کی عمر میں کھانا بھی کم کھاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے ہم نے اس کی ماں کا تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون چیک کرنا ہے۔ کوئی بھی ماں اگر آپ کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے میرے بچے کی آواز ٹھیک نہیں ہے، زور سے نہیں نکلتی، یا اس کی آوازیں دو نکل رہی ہیں، یا یہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا ہے، یا اس کا وزن بہت کم ہے، یا یہ تو رسپانس نہیں دیتا، ہم اس سے کلکلیاں کرتے ہیں، اس کے پاؤں کو گدگداتے ہیں، اس کو گدگدی کرتے ہیں، اس سے ہنستے بولتے ہیں، لیکن یہ اس کا رسپانس یوں ہوتا ہے جیسے یہ خفا ہے، کھانا نہیں کھا رہا، دودھ نہیں پی رہا، تو بچے کے تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کے ساتھ فوراً ماں کا بھی تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون چیک کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ ایسے بچوں کو سی پی یعنی سیریبرل پالسی ہو جاتی ہے، جس کے اثرات ماں کے پیٹ کے اندر شروع ہو جاتے ہیں۔ ہائپوتھائرائڈ عورتیں جو ہیں وہ پیگنسی کے 3 حصے ہیں، پہلے 3 مہینے، درمیان کے 3 مہینے اور آخر کے 3 مہینے۔ اگر تو آپ کے خاندان میں تھائرائڈ کی ڈیزیز ہے، چاہے ہائپر یا ہائپو، اگر کوئی
عورت جو ہے یا کوئی مرد کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے تھائرائیڈ کی ڈیزیز رہی ہے، چاہے وہ سمپل گوائٹر کیوں نہ ہو، اور ایسی ماؤں سے پیدا ہونے والے بچے اگر انہیں پتہ ہو کہ جی میں تو تھائرائیڈ کی گولیاں کھا رہی تھی تو میری شادی ہو گئی اور پھر میں پریگننٹ ہو گئی اور پھر میرا بچہ پیدا ہو گیا اور میرا بچہ تو بہت کمزور ہے، میں نے تو بڑی اچھی ڈائٹ کھائی ہے، میرے گھر والوں نے میرا خیال رکھا ہے، لیکن وہ خود عورت تھائرائیڈ کی گولیاں کھا رہی ہے۔ اگر تو وہ تھائرائیڈ کی گولیاں زیگ زیگ یعنی کبھی کھاتی ہے کبھی نہیں کھاتی، کبھی وہ جو ہے اپنے نسخوں کو صحیح فالو نہیں کرتی، یا اپنے سسرال کے ڈر کی وجہ سے وہ جو ہے تھائرائیڈ کی گولیاں بند کر دیتی ہے، تو یاد رکھیے آپ کے بچے کو دماغی عارضہ ہوگا، ایسا بچہ کمزور ہوگا، اور ایسے بچے کو بھی جو ہے تھائرائیڈ کے عوارض ہوں گے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی سی پی کے بچے ہیں، یعنی بچپن کی فالج، چاہے وہ ایک ہاتھ ہو، ایک ٹانگ ہو، یا ایک طرف ہو یا دوسری طرف ہو، یا بچہ جو ہے بچپن میں اس کو ایپیلیپسی ہوئی ہو، مرگی کے جھٹکے پڑتے ہوں، تو مرگی یا ایپیلیپسی کے جو جھٹکے جن بچوں کو پڑتے ہیں ان کا چونکہ وہ دماغ سے اس کا تعلق ہے، تو دماغ کے تعلق کی وجہ سے ان کا تھائرائیڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہو جاتا ہے، اور اس سے ان کا تھائرائیڈ ڈیفیکٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے زیادہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر پاتا۔ تو ایسے بچوں کو جو ہے، اور علاج بھی دیکھیں کب مشکل یہ ہے کہ عام ڈاکٹر اس پہ نہیں سمجھتا، بچوں کے اسپیشلسٹ کئی دفعہ اس سے بھول جاتے ہیں، فزیو تھراپسٹ کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ بچہ جو ہے سیدھا سادہ پورے وقت کا پیدا ہوا، 9 مہینے کا پیدا ہوا، ہاسپٹل میں پیدا ہوا، بچپن میں اس کا ایبکار سکور جو تھا ٹھیک تھا، اس کی آواز ٹھیک تھی، اور اس کے بعد سے بچے نے جو ہے 3-4 دن بعد جو ہے خاموشی اختیار کر لی، کبھی سانس خراب ہے، کبھی کھانا نہیں کھا رہا، کچھ نہیں ہو رہا۔ ایسے لوگوں کو فوراً بچوں کا ایک ٹیسٹ ہے تھائرائیڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون، وہ لیب سے کروا لیجئے، بلکہ ماں کا بھی کروائیے۔ مجھے امید ہے کہ جن ڈاکٹروں کے میں نام لے رہے ہوں، پیڈیاٹیشنز ہو گئے، نیونیٹولوجسٹ ہو گئے، نیورو فزیشنز ہو گئے، فزیو تھراپسٹ ہو گئے، اور وہ ڈاکٹر جو کہ فالج سے متعلق کام کرتے ہیں، ان کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس کا انسیڈنس کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے نالج میں ہے کہ 5% تک بچے جو ہیں وہ تھائرائیڈ گلینڈ کے افعال کے کمزور ہونے یا خراب ہونے کی وجہ سے، چاہے وہ ماں میں ہو، چاہے وہ بچوں میں ہو، چاہے وہ دونوں میں ہو، اس وجہ سے فالج کا کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، مینٹل ریٹارڈیشن جو ہے ان کی کم ہوتی ہے۔ اور اگر ماں کا تھائرائیڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہے بہت زیادہ ہے اور T3 T4 بہت کم ہے، تو ایسے بچوں کو ہم کہتے ہیں کریٹن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایج سے کم ہوتے ہیں۔ 5 سال کی عمر میں وہ بچہ 3 سال یا 2.5 سال کا لگتا ہے، تو آپ خود سوچئے کہ اس کا دماغ کتنا کمزور ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے دماغ میں سوجن پیدا ہو سکتی ہے، جس سے کہ اس کے دماغ میں مختلف عوارض پیدا ہو سکتے ہیں، یا اس کا دماغ شرنک کر سکتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی چیزیں جو ہیں جو کہ اس کے بدن کے اوپر، پھر وہ اگر وہ کوئی اس کا ہاتھ پیر نہیں ہلتا تو گاؤں کے لوگ، دور دراز علاقوں کے لوگ، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، وہ بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، بچہ بیٹھا ہے تو بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہے تو لیٹے ہوئے، سال بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کمزور ہو گیا، یا سخت ہو گیا ہے، یا لٹک گیا ہے۔ تو دیکھیں کتنی غلط بات ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو، اپنے نیو نیٹس کو، جو کہ بچے ہیں جو کہ 1 ماہ سے 3 ماہ کے درمیان ٹھیک ہو سکتے ہیں، ان سے اغراض کرتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بیماری ہے، اور وہ بعد میں ایک آپاہج قوم میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات اور میرے ڈیئر فیملی فزیشنز اور وہ ڈاکٹر جو کہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ 2 ٹیسٹ بہت آسان ہے۔ اب اگر آپ کا TSH ڈیفیکٹیو ہے تو برائے مہربانی آپ پورا تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ کروائیں، جسے کہتے ہیں تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ میں تھائرائیڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون، T4 لیول اور T3 لیول، یہ تینوں کروائیں۔ اور اگر آپ نے بیماری کو پکڑ لیا ہے کہ یہ ہائپر ہے یا ہائپو ہے، تو ہائپر کا علاج شروع کر دیں یا ہائپو کا علاج شروع کر دیں۔ تو جب علاج شروع کر دیتے ہیں تو اس علاج کے درمیان میں ہر 3 ماہ کے بعد آپ جو ہے یہ تھائرائیڈ اسٹیمولیشن ہارمون جو ہے TSH جو ہے یہ کروایا کریں۔ تو ادھر ہم آ کے اب بچوں کی جو ہائپو تھائرائیڈ ہے وہ اس پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اب جو بچے ہائپو تھائرائیڈ کے ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی نیو نیٹس اور چائلڈ سے بڑھ کے پری ٹین ایج، یعنی 9-10 سال کی عمر میں جب آ جاتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس وقت بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے، ساتھ ہی میں انہیں وائٹامن ڈی بھی دینا ہے، ساتھ میں ہم نے کیلشیم بھی دینا ہے، ساتھ میں ہم نے B کمپلیکس بھی دینا ہے، اور ہمیں انہیں جو ایسی غذائیں دینی ہیں کہ جن کے ان کی ڈائٹ جو ہے وہ برابر رہے،
اور ورزش بہت ضروری ہے. یاد رکھیے ہائپر تھائرائڈ کا مطلب ہے آپ سونا چاہ رہے ہیں, آپ کے اعضاء سو رہے ہیں, آپ سستی کا شکار ہو رہے ہیں. علاج کیا ہے؟ آپ اسے اسٹیمولیٹ کریں, آپ اسے بھگائیں, دوڑائیں, ان کو ورزش کروائیں. اور یہی ہدایات ان لوگوں کے لیے بھی ہیں کہ جو ہائپر یا ہائپو کے جو ہے مریض ہیں, ان کے لیے بھی ورزش کرنا, پیدل چلنا, دھوپ میں چلنا, غذا کا نارمل رکھنا بہت ضروری ہے. اور ہر 3 ماہ بعد جو ہے TSH کم از کم ضرور کروا لیا کریں. شکریہ.